वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। शुक्रिया। अब अगर कोई चांदी की ओर है तो साफ करेंगे तो चांदी बनेगी, सोना तो नहीं बनेगा। और सोने की ओर है, साफ करेंगे सोना बनेगा। तो वो ओर्स तो अपनी जगह पर मुस्तकिल है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह इंसानों की उस्ताद तबा, इंसानों का मिजाज ये अल्लाह ने बनाया होता है। इसको कुरान मजीद में एक जगह शाकिला कहा गया है, कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही। शाकिला किसे कहते हैं? हमारे मिस्री लोग जो होते हैं, जब कोई शय ढालनी होती है तो उसके लिए पहले पैटर्न बनाते हैं, उसे पाटन कहते हैं। पाटन तो मिस्री लोग पाटन कहते हैं, जिसमें पैटर्न है। सांचा पहले बनाओगे तब उसमें उस धात को पिघला के डालोगे तो वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। वो सांचा जो है, हर शख्स की शख्सियत का सांचा अल्लाह ने अलग बनाया। मोटी मोटी तकसीमें ये हैं। एक तकसीम वो है कि जो बासलाहियत लोग होते हैं, एक है आम आदमी जिसके अंदर कोई खास सलाहियत है ही नहीं, उनके बारे में तो मैं कहा करता हूं कि वो जिंदगी नहीं गुजारते बल्कि जिंदगी उन्हें गुजारती है। एक तो वो लोग होते हैं, उनका कोई हदफ नहीं, कोई मकसद नहीं, बस खाना पीना, जो हैवानी तकाजे पूरे हो गए, दिन रात धंधे में लगे हुए। आगे कोई हमारी जिंदगी का कोई हदफ है, कोई मकसद है, कोई नस्बुल ऐन है, क्या है, कोई हायर है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई आदर्श है। इसको हिंदी में आदर्श कहते हैं, नस्बुल ऐन है। तो ये तो है अवाम उन्नास, जो कुरान की रूह से इंसान की शक्ल में हैवान। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल-अनआम बल हुम अदल। ये तो चौपायों के मानिंद है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। इसलिए कि चौपाया तो पैदा ही उस सतह पर किया गया है, इसे पैदा किया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। और फिर ये हैवान की सतह पर जिंदगी गुजार रहा है। तो एक जो इनमें सलाहियत कुछ है, अब उसमें से दो तरह के लोग निकले। एक वो कि जिनके अंदर एक नेकी और बदी की तमीज मौजूद है, अंदर हिस्स है, मॉरल लॉ जिसे कांट कहता है। जो कुछ सोचते हैं, गौर करते हैं, चीजों को देखते हैं तो उससे नतीजा अखज़ करते हैं। बनज़री इब्रा, जैसे कि हुज़ूर ने फरमाया, मेरा देखना इबरत का देखना। ये लोग वो होते हैं कि जो अपनी सलीमुल फितरती की वजह से और सलीमुल अक्ली की वजह से हक़ाइक़ कायनात के करीब पहुंच जाते हैं। ये सिद्दीकीन होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि इनके कानों में किसी नबी की आवाज आएगी तो फौरन लपक कर कबूल करें, नो हेसिटेशन व्हाटसोएवर। क्यों? कि वो तो वही कह रहा है नबी जो उनके अपने दिल में है। देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया यही मेरे दिल में था, इसने तो मेरे दिल की बात की। एक वो लोग होते हैं कि जिनको इन चीजों से दिलचस्पी नहीं होती, खेल कूद, ये वो, भाग दौड़, कुश्ती, शिकार, ये वो, इसमें लगे हुए। इनके अंदर की फितरत के ऊपर एक क्रस्ट आ गया होता है, बहुत सख्त किस्म का, ऊपर छिलका कहें क्या कहें, क्रस्ट। तो वो उन हक़ाइक़ की तरफ तवज्जो नहीं होती। मैंने आपको बताया था जदीद साइकोलॉजी में पहली किस्म के लोग इंट्रोवर्ट्स कहलाते हैं, दूसरे एक्सट्रोवर्ट्स कहलाते हैं। तो इनको हक़ाइक़ की तरफ दिलचस्पी नहीं, बज़ाहिर से दिलचस्पी है बस। ये वो लोग होते हैं कि जिनका ये क्रस्ट किसी जज्बाती बात से फटता है। जैसे हमजा की मिसाल दी मैंने आपको। कनीस ने कहा कि आज तो अबू जहल ने आपके भतीजे के साथ बहुत बुरा सलूक किया। अब 6 साल गुजर गए थे, भतीजे की बात पर कभी तवज्जो ही नहीं की। भतीजा क्या रहा है ये, हालांकि इंतहाई महबूब भतीजा, इंतहाई महबूब। बस उस कहने के ऊपर घर में दाखिल नहीं हुए, सीधे गए, कमान मारी है देकर अबू जहल के सर पर कि तुमने मेरे भतीजे के साथ ये सलूक किया। और फौरन का अच्छा मैं उस पर ईमान लाया, आओ करो मुकाबला। ये इस्लाम की कैफियत थी, ये हजरत उमर की थी। उन्होंने अपनी बहन में जो अजीमत देखी कि उमर चाहे हमें हलाक कर दो, अब हम इस दीन को छोड़ने वाले नहीं। चौंक कर खड़ा हो गया, उमर ये क्या है, ये सनफे नाजुक में ये अजीमत। तो ये तो हम गुफ्तगू कर चुके हैं। आज मैं एक और एतबार से बात कर रहा हूं
وہ یہ جو آیات میں نے آج پڑھی ہیں، ان میں انسانیت شناسی کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، انسانوں کی شخصیتوں کی مختلف افتاد۔ اس میں خاص طور پر ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے اپنے تفہیم القرآن کے مقدمے میں بڑی اہم بات کہی، بہت اہم بات کہی، کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی شخص اپنے اسٹڈی روم میں یا ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھا ہوا وہ پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، ڈکشنری دیکھ لی، یہ دیکھ لیا۔ یہ مینول آف ریولوشن ہے، یہ انقلاب کا لاہ عمل ہے۔ جب تک آپ اس انقلابی عمل میں شامل نہیں ہوں گے، اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہی نہیں ہوگی۔ وہ تو اس انقلابی عمل کی اس جد و جہد میں پھر آپ پر وہ کیفیات وارد ہوں گی، آپ کو پھر یاد آئے گا او کیا حالات تھے جب حضرت خباب بن الارت آ گئے تھے حضور کے سامنے فریاد لے کر کہ حضور اب تو یہ ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو رہے، یہ ٹارچر اب ناقابل برداشت ہو گیا۔ آپ کو کیا سمجھ میں آئے گی کیا کیفیت تھی اس وقت خباب کی؟ وہ تو آپ اس کیفیت سے خود دوچار ہو، کبھی آپ پر کوئی آزمائش آئی ہو، کبھی آپ کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ کن مرحلہ آیا ہو، کبھی تو آپ سمجھیں گے۔ تو قرآن مجید کے علم اور حکمت اور اس کے مفہوم اور معانی کا ایک بہت بڑا اہم گوشہ نہیں کھلتا جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک انقلابی دعوت تھی، اور انقلابی دعوت کے اعتبار سے انسانوں میں 4 قسمیں ہوتی ہیں، وہی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب وہ کون سے 4 ہیں؟ دیکھیے پہلے بات سمجھ لیجئے کیونکہ وقت محدود ہے۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بات سمجھ میں آ گئی ہر کے بعد آباد، اب نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، قبول کر لینا ہے بس۔ یعنی وہ لوگ جن میں ہمت ہے، کردار کی طاقت ہے، حوصلہ ہے، مثابرت ہے، مقاومت ہے، ایک وہ لوگ۔ اور یہ نہیں دیکھتے کوئی اور بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، وہ چلے تو چلے، نہیں چلے مجھے تو چلنا، مجھ پر تو حق باتیں ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی مفاد، کوئی چودراہٹ، کوئی حیثیت، اس کو نہ اندیشہ پہنچ جائے، اس کو نہ خطرہ ہو جائے۔ جیسے وہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا تو 2 بھائی تھے ٹاپ کے، ان کے بڑے اسقف، تو وہ جب حضور نے مباہلے کا چیلنج دیا تو پھر بھاگ گئے، رات چلے گئے، ورنہ 70 افراد کا نجران کا وفد آیا تھا۔ واپسی پر ایک بھائی، چھوٹے بھائی کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، اس نے کہا تعس الابعد، ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ بڑے نے کہا یہ دور والا تم نے کسے کہا ہے؟ کہا محمد کو۔ معاذ اللہ مت کہنا، یہ وہ تو نبی ہے۔ انہوں نے کہا پھر نبی ہے تو مانا کیوں نہیں تم نے؟ کہنے لگے دیکھو ہمیں قیصر روم نے بڑی سہولتیں دے رکھی ہیں، بڑی مراعات دے رکھی ہیں، ہماری بڑی حیثیت ہے، اگر ہم اس کو مان لیں گے تو گئے ہم تو۔ اب یہ انداز اور ہے۔ ایک میں جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ بات دل میں اتر گئی، حق نے، دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے، اب کوئی دائیں بائیں دیکھنا نہیں، کوئی اور ہے کہ نہیں ہے، کوئی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کیا امکانات ہیں، کیا کوئی حساب کتاب کر کے کیا امکانات ہیں، کامیابی کے کتنے فیصد امکان، کچھ نہیں، حق ہے، اور حق کا یہ حق ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ اور پھر ہر کے بعد آباد، یہ ہر کے بعد آباد جو کہتے ہیں کیا ہے، یہ اصل ایک شعر ہے۔ ہر کے بعد آباد، ماں کشتی درا بنداختیم، ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے، اب یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے۔ ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز، کسی مقصد کے لیے، کسی نصب العین کے لیے ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، یہ ایک طرح کے لوگ۔ پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو حق سمجھ میں تو آ گیا، ویسے بھی ہمت میں بھی کچھ کمی زیادہ نہیں، لیکن وہ دیکھتے ذرا کچھ اور بھی لوگ چلیں، کچھ ابھی تو یہ راستہ ہی پتہ نہیں کیسا آگے آنے والا ہے۔ اگر 2-4 آدمی آگے چلتے نظر آئے تو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چل رہے ہیں اور بھی چل رہے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں
انچارٹرڈ سیز، ایسے بھی سمندر ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ادھر چٹانیں ہیں کیا ہے، وہ تو جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نقشے اسی کے مطابق جہاز جل چلتے ہیں، ادھر ادھر تو نہیں جائیں گے، کیا پتا زیر زمین جو ہے چٹانیں، تو آگے کیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ لوگ ذرا جھجکتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، سوچتے ہیں. لیکن جب یہ السابقون الاولون جب پیش قدمی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اب ان کی بھی ہمت جو ہے آتی، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے چھلانگ لگا دی، ہم بھی لگا دی. لیکن ہوتے ہیں خلوص کے ساتھ، ان میں تھوڑی سی تاخیر تو ہو جاتی ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں کی سوچ تو ہے، کچھ اور بھی ہوں، میرے دائیں بھی کوئی چلنے والا ہو، بائیں بھی چلنے والا ہو. جیسے جنگ میں آپ کو معلوم ہے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے میرے دائیں بائیں کون ہے، یہ دائیں بائیں بھی مضبوط ہے کہ نہیں ہے، کمزور آدمی کھڑا ہو. اس حوالے سے یہ ہیں وہ لوگ کہ جو پیروی کرتے ہیں ان اگلوں کی. ایک ہے حق کی پیروی، آگے کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن حق حق ہے، قبول کیا بس. تو ان کو کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے. اب اس میں دیکھیے زمانی اعتبار سے تو 10 سال کا فرق ہے. انصار میں پہلا مسلمان بھی جو ہے وہ مکے کے پہلے مسلمان کے 10 سال بعد ایمان لائے، دعوت نہیں پہنچی تھی. وہ تو جو عام الحزن ہے 10واں سال حضور کا جب بعثت کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ 7 آدمی خزرج کے ایمان لائے ہیں. پھر وہاں پر لیکن پھر وہاں پر یہ دعوت جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. نتیجہ یہ ہے کہ یثرب کہلاتا تھا، اب وہ مدینۃ النبی بن گیا، مدینہ بن گیا. لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں والسابقون الاولون، انصار میں سے بھی ہے وہ لوگ تھے جن کے سامنے جیسے ہی دعوت آئی فوراً قبول کر لیا، وہ سابقون الاولون میں سے تھے. چاہے ابو بکر سے 10 سال جونیئر ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے سامنے جب بھی دعوت آئی ہے اس کے اعتبار سے ان کا وہ جو رد عمل تھا وہ کیا تھا، فوراً حاضر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون الاولون مہاجرین میں بھی ہیں، انصار میں بھی. والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی لیکن خوبصورتی کے ساتھ کی، انہوں نے پورے دل کے ساتھ پھر ان کی وہ کرتے رہے، پیروی کر رہے. آگے چلنے والوں کے جو ہے ان کے تو رتبے جو ہے پھر بہت بڑے آگے ہیں، بہت ان کے رتبے ہیں سوا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی خلوص کے ساتھ چلنے والے، صحیح چلنے والے، پوری شخصیت کو لے کر چلنے والے. فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ 2 کیٹیگریز تو وہ ہیں جن کو اب یہ سند اللہ دے رہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ سے راضی ہو جانا اس دنیا میں بھی، راضی برضائے رب، جو بھی آ رہا ہے اس پر راضی رہنا، اور ایک آخرت میں اللہ راضی کر دے گا انہیں. رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، انہیں راضی کر دے قیامت کے دن. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے اس نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی. اب اگر اس وقت آپ کے دل سے دعا نہ نکلے تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اس مقدس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق کہ جیسے ہی حق واضح ہو جائے فوراً قبول کریں، پھر کوئی پس و پیش نہ ہو، پھر جسے آپ کہتے ہیں ڈریگنگ آف دی فیٹ ہی نہ ہو. اب تیسری بات آئی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، ارے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں اعراب ان میں منافق ہیں، من اہل المدینہ تھی، اور مدینے والوں میں بھی ہیں. نفاق کا مرض جو ہے اعراب میں زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کو حضور کی تربیت اور تزکیے سے اتنا فائدہ اور تعلیم سے تو نہیں پہنچتا تھا. وہ تو کبھی آ گئے دیکھ لیا حضور. مدینے والے تو مسلسل حضور کی تعلیم، تربیت، تزکیہ اس سے مستفید ہوتے تھے. لہذا الاعراب اشد نفاقا، یہ قرآن اسی صورت میں ہے.
نفاق کا مرض شدید ترین جو تھا وہ اعراب میں تھا. یہاں بھی فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ میں بھی موجود ہے. مردوا علی النفاق، یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں. یہاں ذرا سی بات سمجھ لیجئے. پہلے تو وہ بنیادی فرق شخصیت کا کیا ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منافق کوئی ہوتا ہے یا دھوکہ دینے کے لیے مان لایا. نہیں، وہ منافق نہیں ہوتا. اصل میں ایک ہے ضعف ایمان، اس پر بات ہم بعد میں کریں گے. چوتھی کیٹیگری بعد میں آ رہی ہے. ضعف ایمان کا بھی نتیجہ نکلتا ہے بد عملی یا بے عملی یا کم عملی، اچھے کام بھی کیے برے بھی کیے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے حق کو قبول کیا اور کھلے دل سے کیا، فیس ویلیو پر قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے. لیکن اب اگر مرحلہ آ گیا کو قربانی کا مطالبہ تو چھٹک گئے. جان عزیز ہے، مال عزیز ہے. ان میں وہ ہمت نہیں ہے، وہ قطعیت نہیں ہے، وہ ہرچے بعد بعد والی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھ بھال کے دائیں دیکھو بائیں دیکھو بھائی، اپنے نفع نقصان کو بھی پہنچانو، خطرات سے بھی بچو، جان بچاؤ. چلو چلو چلو، لیکن بچ بچ کے چلو، بچ بچ کے چلو. اس کا بڑا خوبصورت نقشہ سورہ حج میں کھینچا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرنا چاہتے. مجدھار میں نہ جانا، بچ کر چلو. ایک وہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اب یہاں سے اصل میں اس کو قرآن کہتا ہے مرض، بیماری. نفاق کے پھر مراحل ہیں. پہلا مرحلہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو گئی اور اس کے بعد جھوٹا بہانہ بنا دیا، نفاق شروع ہو گیا. اگر کوتاہی ہوئی اور مان لیا تو یہ نفاق نہیں ہے. مان لیا، توبہ کی، حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے، حضور میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، استغفار کیجیے. یہ نفاق نہیں ہے، یہ ضعف ایمان ہے، وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فورتھ کیٹیگری. لیکن جب جھوٹ بولا نفاق شروع ہوئے. اور جیسے ٹی وی کے بارے میں مشہور تھا کسی زمانے میں 3 سٹیجز، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آ گئی تو اب کوئی توقع نہیں بچنے کی. اسی طرح اس کی بھی 3 سٹیجز، صرف جھوٹ پر مبنی پہلی سٹیج. پھر جھوٹی قسم، کیونکہ جب دیکھا میں نے بار بار بہانہ بنایا جھوٹا، اب لوگ مسکرانے لگتے ہیں میری بات سن کر. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کا تو کہاں بھی بہانے بنانا. تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، میری یہ مجبوری ہے، میری بیوی بستر مرگ پر پڑی ہے، میرا فلاں یہ، میں جنگ میں نہیں جا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا وغیرہ. قسمیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. اور تیسری سٹیج ہوتی تھی جبکہ دل میں بغض پیدا ہو جائے. یہ نبی نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا. ایک صاحب ایمان سابقون الاولون وہ کہتے تھے نبی کا احسان تو ہم اتار ہی نہیں سکتے، انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، وہ تو ہمارے محسن ہے، محسن اعظم. اب یہ کیا کہتے تھے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا اس محمد نے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم. خطرے ہی خطرے. اور وہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے یہ بے وقوف فینیٹکس ہیں. آج کا لفظ فینیٹکس، یہ پاگل ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. لوگوں نے کہا اللہ کے بندو تم ایمان لائے ہو تو جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، پھر سنو اور مانو، اطاعت کرو، قربانیاں دو. وہ کہا ہم کو بے وقوف ہے کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو فینیٹکس ہے، یہ تو دیوانے ہیں، مجنون ہیں، جنونی لوگ ہیں. ہم نہیں. یہ ہے نفاق. اب قرآن میں جن لوگوں کی بھی نگاہ ہے بڑی تدریج کے ساتھ، سورہ بقرہ میں صرف مرض کا ذکر کیا، لفظ نفاق نہیں آیا. بیماری ہے تاکہ
جو بھی ہوش میں آ سکتا ہو ہوش میں آ جائے کہ دیکھو تمہیں ٹی بی کی ہو گئی ہے انفیکشن بھائی فوراً علاج کراؤ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر ذرا اور آگے بڑھ کر پھر لفظ منافق آیا سورہ آل عمران میں۔ غزوہ احد کے موقع پر چونکہ اس کا ظہور ہو گیا، 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا میدان جنگ سے، تو لفظ منافق پہلی دفعہ آیا۔ پھر سورہ نساء میں کھل کر آیا، اور فائنل سورہ جو ہے سورہ توبہ ہے۔ پھر یہ کہ لفظ عام کیا گیا، لیکن ایک پردہ پڑا رہنے دیا گیا، کسی کو شخصاً منافق نہیں کہا گیا۔ یہ بیماریاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، ان کی یہ علامات ہیں، ان کا یہ طرز عمل ہے، تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہوش میں آ جائے۔ منافق کہہ کر ابھی ان پر لیبل نہیں لگایا گیا۔ یہ مرض پھر اپنی پوری انتہا کو پہنچا ہے، یہ جو آخری دور ہے غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت ترین آزمائش تھی۔ اس کے بعد سے اس لیے لفظ یہاں آیا ہے مردوا علی النفاق، یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں، انہیں بار بار تنبیہ کی گئی ہے، بار بار تنبیہ کی گئی ہے، ہوش میں آ جاؤ، ایمان لاؤ، صحیح طریقے پر ایمان لاؤ، اور اپنے اس نفاق کا پردہ چاک کر دو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر۔ ہر طرح کی جس کو کہا جا سکے تعلیم اور ترغیب اس کے حوالے سے، لیکن جب لا علاج ہو گئے اور تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئے، اب اس وقت 4 کام کیے حضور نے جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر سب سے پہلے آپ نے وہ مسجد زرار کے نام سے جو انہوں نے اڈا بنایا تھا اپنا، اسے جا کر آگ لگا دی۔ اس سے پہلے حضور نے ایک مصلحت کو سامنے رکھا کہ یہ منافقین اوس اور خزرج میں سے ہیں، کوئی قبائلی عصبیت بھڑک اٹھتی ہے ان کے خلاف اگر ہم نے کوئی اقدام کیا۔ ابھی وہ قبائلی عصبیت لوگوں کے دلوں سے بالکل نکلی نہیں ہے۔ جو سردار تھا منافقین کا ابی، عبداللہ ابن ابی، وہ خزرج کا سردار تھا، اور اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا، تاج تیار ہو چکا تھا سونے کا، آج کوشش باقی تھی کہ حضور تشریف لے، بے تاج بادشاہ آ گیا، تو اس کا سارے خواب درہم برہم ہو گئے۔ تو بدترین منافق وہی تھا، اسے بھی کبھی منافق نہیں کہا، اس کے بھی جنازے کی نماز پڑھا دی حضور، بلکہ اس کے لیے اپنا کرتا بھی دے دیا، اس لیے کہ اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بہت نیک صالح نوجوان تھا، وہ آیا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، حضور اپنا کرتا عنایت فرما دیں، میں اس میں اس کو کفن دے دوں۔ آپ نے کرتا دے دیا۔ حضرت عمر نے کہا ابھی کیا کر رہے ہیں اس منافقین کے سردار کو؟ فرمایا عمر میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تبرک بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ تبرک میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا۔ حضور کے کرتے سے زیادہ تبرک والی شے کوئی ہو سکتی تھی؟ فرمایا میرا کرتا اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ 12 پہلا کام آپ نے یہ کیا، اڈا ان کا جا کے جلا دیا، حالانکہ ایک اشتعال ہو، مسجد جلا دی، مسجد ہو سکتا تھا کہ نہیں تھا، نام تو مسجد تھا نا، مسجد، لیکن تھا وہ اڈا منافقت۔ دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے پردہ چاک کر دیا۔ حضرت عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جمعے میں آپ نے ممبر سے کہا فلاں ابن فلاں نکل جاؤ تم منافق ہو، فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد سے تم منافق ہو۔ 36 انسانوں کو آپ نے اس طرح لکھا۔ تیسری بات یہ کی گئی قرآن مجید اسی سورۃ توبہ میں فرمایا گیا کہ اب آپ آئندہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ کسی کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اب آخر اور وہ چیز کر دی جس کو میں نے بعد میں پڑھا، 2 آیتیں ہیں۔ منافقین کا ایک طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جہاد کا قتال کا معاملہ آیا ہے، یہ ہم سے چندہ لے لیجیے، ہم انفاق کرنے کو حاضر ہیں، اور حضور قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ بھی بند کر دیا گیا، کہہ دیا گیا انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی منافقین سے کہہ دیجیے چاہے خوش دلی سے خرچ کرو، انفاق کرو، چاہے مجبوری کو، لن یتقبل منکم، اب یہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے کوئی چندہ، ان کا کوئی ڈونیشن، ان کا کوئی جو ہے صدقہ آپ نہ دیجیے۔
انکم کنتم قوما فاسقین، تم یقیناً فاسق لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله، اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات، ان کا انفاق قبول کیا جاتا، مگر اس نے کہ وہ اللہ سے کفر کر چکے ہیں. یہ نفاق جب اس سٹیج کو پہنچ گیا تو کفر ہو چکا ہے. اگرچہ کفر ابھی چھپا ہوا کفر ہے، ظاہر نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے جس پر مرتد کہہ لیا جائے، وہ نہیں ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کہیں شہتیر لکڑی کے جو ہوتے تھے، اب تو خیرار شیشے کا زمانہ ہے، تو وہ جو دیمک لگتی ہے وہ اندر ہی اندر چاٹتی رہتی ہے، اندر ہی اندر، لیکن اوپر ایک تختہ رہنے دیتی ہے. اتنا ہوش اس انسیکٹ کو بھی اللہ نے دے رکھا ہے. اگر ظاہر ہو گیا تو یہ ہمارا فارم جو ہے یہاں پاچا کر دے گی، اندر کھوکھلا کھوکھلا اچانک بیٹھے گا. جب شہتیر جب گرے گا بڑھ ہوئے تو اس کو تو دیمک کھا گئی تھی. تو وہ نفاق اندر ہی اندر اندر ہی اندر اندر ہی اندر ایمان کو ختم کر دیتا ہے. ایمان کفر میں بدل چکا ہے، اگرچہ یہ کفر قانونی نہیں ہے، لیکن تم اس سٹیج کو پہنچ چکے ہو کہ جو کفر کی سٹیج ہے. اس اعتبار سے اب 4 باتیں ہو گئی. ان کا مرکز جلا دیا گیا، نمبر 1. ان کا پردہ چاک کیا گیا، بہت سو کا، سب کا نہیں، بہت سو کا، جو ان میں اہم تر ہو گئی. حضور کو روک دیا گیا، آئندہ آپ ان میں سے کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں گے، اور ان کا کوئی صدقہ، کوئی انفاق قبول نہیں. یہ ہو گیا تیسری جو کیٹیگری تھی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم انہیں دوبارہ 2 مرتبہ عذاب دیں گے. ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور پھر وہ بڑے عذاب میں ڈال دیے جائیں گے. آخرت کا عذاب بڑا ہے، اس سے پہلے برزخ کا عذاب ہے، اس سے پہلے دنیا میں بھی عذاب ہے. جو پردہ چاک ہوا، جو رسوائی ہوئی، یہ سارے کے ساری چیزیں ان کے لیے عذاب کے درجے میں تھی کہ نہیں تھی. اب چوتھی بات آ رہی ہے، وہ آخرون. یہ اصل میں 2 انتہائی چیزیں تو آ چکی ہیں. 2 اوپر، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے نیچے منافقین، درمیان میں ایک طبقہ ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہی کا. جب حضور واپس آئے ہیں اور آپ نے جواب طلبی کی ہے، کیونکہ اس لیے کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی، ہر صاحب ایمان کے لیے جانا لازم، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. چوائس پر ہوتا تھا، جانا چاہیں جائیں، نہیں جانا چاہیں، درجے ہیں جانے والوں کے. لیکن یہاں نفیر عام، لہذا واپسی پر آپ نے جواب طلبی کی، تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں نہیں آئے. اب منافق قسم کھاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا. انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، قرآن مجید نے بھی کہا دفع کیجئے انہیں، اعرض عنہم، اعراض کیجئے. آپ کو پتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ سے کہیں چھپی ہونے والی بات تھی. وہ تو آپ صاحب ایمان کے بارے میں بھی، اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، بندہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو نبی کس نور سے دیکھتے تھے؟ لیکن ٹھیک ہے جائیے. اہل ایمان ابو حضور کوئی عذر نہیں ہے. میرے پاس بھی کعب ابن مالک کی بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ حضور میرے پاس بھی زبان ہے، میں بھی جھوٹ بول سکتا تھا، بہانے بنا سکتا تھا، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس وقت تھا کبھی نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی. اور جتنا غنی میں اس وقت تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں تھا. بس مجھے میرے نفس نے چکمہ دیا کہ تمہاری سانڈنی جو ہے بڑی طاقتور ہے، مضبوط ہے. یہ رسول اللہ تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر، تو بڑی سلو رفتار ہوگی نا. تم 2-4 دن اور ٹھنڈی چھاؤں، گھر کی راحتیں جو ہیں ان سے مستفید ہو رہے، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے مل جانا. ہر روز یہی چکمہ اور نس دے رہا ہے. میں چکمے میں آتا چلا گیا. ایک روز اچانک محسوس ہوا کہ اب تو میں چاہے کتنا ہی تیز چلوں آپ کو نہیں مل سکتا. بیٹھ گیا. انہیں پھر سزا دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا.
حکم دے گیا کہ کوئی صاحب ایمان سے بات کرے. یہ 3 صحابہ تھے. اب ان کے بارے میں جو فرمایا جا رہا ہے یہاں سے کیٹیگری تو آپ نے سمجھ لی. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. انہوں نے گڑبڑ کر لیے ہیں اپنے اندر اچھے کام بھی برے کام. ظاہر بات ہے کہ اگر ایمان زیادہ مضبوط نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ گناہوں کا صدور. لیکن معافی مانگے گا آدمی, استغفار کر لے گا, توبہ کر لے گا, اللہ معاف فرمانے والا ہے. لیکن رہے گا تو ایسے ہی نا, ڈاما ڈول, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, انہوں نے خلط ملط کر دیے ہیں, نیک اعمال بھی اور برے اعمال بھی. عسى اللہ ان یتوب علیہم, امید ہے کہ اللہ ان پر عنایت فرمائے گا, ان کی توبہ قبول کر لے گا, ان کے استغفار کو شرف قبولیت عطا کر دے گا. ان اللہ غفور رحیم, یقینا اللہ غفور رحیم ہے. خذ من اموالہم صدقۃ, اے نبی ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیجئے. منافقین کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہے, لیکن ان میں سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہ وتزکیہم تطہرہم وتزکیہم بہا. یہ صدقہ جو یہ اللہ کی راہ میں دیں گے, انفاق کریں گے اور آپ اس کو قبول کر لیں گے تو ان سے تطہیر ہوگی, ان کا اندر پاک ہوگا. گناہوں کے جو اثرات ان کے باطن میں ہیں, ان کی شخصیت کے اندر, وہ اس میں سے دھل جائیں گے. اور تزکیہم, زکوٰۃ, یہ ان کے لیے تزکیے کا ذریعہ بن جائے گا, اندر کی پاکی کا. وصلی علیہم, اور ان کے لیے آپ دعا بھی کیجیے. وہاں منافقین محروم ہو گئے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اسی سورۃ توبہ کی آیت ہے. اس منافقت کے موضوع پر یہ چوٹی کی صورت ہے, ٹاپ کی, کلائمیکس. اے نبی آپ چاہیں ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں, آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ دوسری بات ہے کہ حضور کی شخصیت کا پہلو. آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے پر اللہ انہیں معاف کر دے گا تو میں 70 بار سے زیادہ کرتا. لیکن انداز میں یہ کہ کرنا ہے ہی نہیں. 70 مرتبہ 70,000 مرتبہ بھی کر لیں گے تو معاف نہیں کریں گے, لہذا میں نہیں کر سکتا اس طرح. تو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اس صدقے کے ذریعے سے تطہیر ہوتی ہے اور تزکیہ ہوتا ہے. اسی لیے جو مالی عبادت ہے اسلام میں اس کا نام زکوٰۃ ہے. کیوں؟ تزکیے سے بنا یہ لفظ. یہ بھی انسان کے دل کے اندر کی باطنی جو صفائی ہے اس کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ انسان کو روگ کیا ہوتا ہے, جو روگ میں نے کہا تھا مرض, حب دنیا, حب مال, حب جان, یہی تو ہے. اور سب سے بڑی شے حب مال, یہ انڈیکس ہے. جتنی محبت ہوگی مال کی اتنی ہی نفاق کا امکان ہوگا زیادہ. لہذا یہ مال نکالو 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 نکالو, دو اللہ کے. اسی سے تزکیہ ہوگا, اسی سے اندرونی پاکیزگی ہوگی. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعا کیجیے. ان صلاتک سکن لہم, آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا ان کے لیے بڑا ہی باعث تسکین ہے, سکون دینے والی شے ہے. ظاہر بات ہے ان کے اندر تو اب ایک خلجان ہے نا, میں یہ کیا کر بیٹھا, کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ ساری چیزیں جو اندر کی کیفیات ہیں, تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ زخم کے اوپر پھاہا رکھ دیا گیا, تو ایسے ہی آپ کی جو ان کے لیے آپ کا استغفار جو ہے سکن لہم, وہ ان کے تسکین کا ذریعہ بنے گا. واللہ واسع علیم, اور اللہ یقیناً بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں. شکریہ.